अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड इवनिंग। आज हमने दिन भर एक अजीब सी सूरत हाल पैदा होते हुए देखी। एक तरफ हम जॉइंट सेशन देख रहे थे जहां पर इंपॉर्टेंट तरीन लेजिस्लेशन की जा रही थी, मुख्तलिफ इंपॉर्टेंट बिल्स पेश किए जा रहे थे, और दूसरी तरफ हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से अडयाला में एक नया मजमा इकट्ठा हुआ था, और उसकी बुनियादी वजह ये थी कि तकरीबन 30 रोज़ होने वाले हैं जब बानी चेयरमैन PTI से किसी की मुलाकात नहीं करवाई गई, और ख़ुद उनकी बहनों की भी मुलाकात जो है वो तकरीबन 28-29 दिनों से नहीं करवाई गई थी। लेकिन जो पिछले कुछ दिनों से कंसिस्टेंट सिट-इन्स थे, उसका नतीजा ये निकला कि आज फाइनली उनकी एक बहन को, उज़्मा खान साहिबा को, उनसे मिलने की इजाज़त मिल गई, और वो तमाम जो एक अफवाहें थी कि उनकी तबीयत नासाज है और वो तमाम जो चीज़ें उनके बारे में कही जा रही थी, वो तासुर यकसर ख़त्म हो गया। अब देखा जाए तो एक बड़ा मसला ये था कि एक तरफ तहरीक इंसाफ जो है वो ये बात कर रही थी कि उनसे मुलाकातें क्यों नहीं हो रही हैं जब अदालती अहकामात मौजूद हैं, लेकिन दूसरी तरफ अगर हुकूमत का मौक़िफ़ सुना जाए तो वो ये नज़र आता है कि इन तमाम मुलाकातों के बाद आप जब बाहर आते हैं तो आप मीडिया से जो गुफ्तगू करते हैं उसमें न सिर्फ ये कि इदारों के हवाले से तमस्खुर उड़ाया जाता है, उन पर तनकीद की जाती है, बल्कि हुकूमत, वफाक, ख़ुद पाकिस्तानी एज़ अ रियासत, इन तमाम चीज़ों के ऊपर इतना क्रिटिसिज्म होता है जिसका बैनुल-अक़वामी जो क़ुव्वतें हैं, ताकतें हैं, वो फ़ायदा उठाती हैं और पाकिस्तान को जो है वो बदनाम करने की कोशिश करती हैं मुख्तलिफ महाज़ों के ऊपर। यकीनन ये एक ऐसा तासुर है जो नहीं होना चाहिए था, लेकिन इसका अल्टीमेट सलूशन ये किया गया कि उनकी मुलाकातों को महदूद कर दिया गया। अब बज़ाहिर शुरुआत तो हुई है, लेकिन अब देखना होगा कि आया उनकी बाकी बहनें और फिर उसके बाद वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा जो ख़ुद इन धरनों में और एहतजाजों में शरीक हो रहे हैं, वो किस हद तक इंतज़ार करते हैं, क्योंकि पार्टी के अंदर भी इस हवाले से एक रेजिस्टेंस मौजूद है कि वो जो रोज़मर्रा के उमूर हैं उनके बार बार इस्लामाबाद आमद की वजह से वो भी असरअंदाज हो रहे हैं। इन तमाम चीज़ों पर तो बात करेंगे, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आज हुकूमत के क्रेडिट पर रही वो थी पार्लियामेंट के इस जॉइंट सेशन में जो अक़लियतों के हुकूक़ से मुताल्लिक़ बिल है। ये सिर्फ एक बिल नहीं था, ये एक पूरी एक ऐसी एफ़र्ट थी जिससे आपने ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर अक़लियतों को भरपूर तहफ़्फ़ुज़ दिया है, उनके हवाले से जो मुख्तलिफ ऐसी कार्रवाइयाँ होती थी जिसमें उनको नुकसान पहुँचाने की कोशिशें की जाती थी, उस तासुर को रद्द करके उनको सिक्योर करने की कोशिश की गई है। बल्कि इससे इनडायरेक्टली इसका जो ताल्लुक है वो FATF की लिस्ट से भी बनता है। पाकिस्तान एक ऐसे मुल्क के तौर पर उभरा है जहाँ पर अक़लियतें खुलकर जी सकती हैं और अपने हुकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ कर सकती हैं। किस हद तक पाकिस्तान का जो परसेप्शन है वो मुस्बत करने में ये बिल किरदार अदा कर सकता है, इसके ऊपर तफसीली बात करेंगे। और इस पर बात करने के लिए प्रोग्राम के पहले से मेरे साथ होंगे मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और वफाकी वज़ीर बराए मौसमियाती तब्दीली डॉक्टर मुसद्दिक़ मलिक साहब। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। सर, ये आज की जो इम्पोर्टेंट जॉइंट सेशन था, पहले मैं उस पर एक क्विक क्वेश्चन करना चाहूँगी कि इसमें जो लेजिस्लेशन हुई, अक़लियतों से मुतालिक जो बिल आया, इसको बड़ा पॉजिटिव हुकूमती हल्कों में लिया जा रहा है। मैं ये चाहूँगी सर कि अगर ये भी हम ऑडियंस के हवाले से बता सकें फॉर अवेयरनेस के FATF की लिस्ट से ये जो कानून था ये किस हद तक जुड़ा हुआ था और इसका आगे चलकर सर पाकिस्तान को कितना भरपूर फ़ायदा हो सकता है। देखिए, जो हमारे जितने भी राइट्स के मामलात हैं वो वैसे तो जुड़े होते हैं मुख्तलिफ़ ट्रीटीज़ से और मुख्तलिफ़ किस्म के बैनुल-अक़वामी मामलात से, लेकिन उससे ज़्यादा अहम चीज़ ये है कि हम अपना भी जो आइन और अपने भी जो कवानीन हैं उनको जैसे जैसे वक्त गुज़रता जाए दुरुस्त करते जाएं। हमारे जो एनवायरनमेंट है वो तब्दील हो जाती है, कभी हमारा एक मसला होता है, कभी हमारा दूसरा मसला हो जाता है, तो उन मसाइल को सामने रखते हुए जो भी हमें अमेंडमेंट्स करनी पड़े कवानीन में, वो वक्त के साथ साथ हम करते चले जाते हैं। तो एक तो उसका ऑब्वियसली हमारी जो ग्लोबल ट्रीटीज़ की रिक्वायरमेंट्स हैं या ग्लोबल फ्रेमवर्क्स हैं उनकी रिक्वायरमेंट्स जो हैं उनमें भी हम साथ लेकर चलते हैं, लेकिन मेरे ख़्याल में वो सानवी हैसियत रखती हैं। मेरे ख़्याल में जो प्राइमरी जो नुक्ता नज़र है वो ये है कि अपने मुल्क में रहते हुए जो मसाइल हमारे सामने आते जाएं, अगर कुछ हकूक़ पामाल हो रहे हैं और हम उन्हें ठीक करना चाहते हैं, या क्लाइमेट ख़राब हो रही है और हम उसे ठीक करना चाहते हैं, या कोई और मामलात हैं इस तरह के, तो उसकी मुताबिकत से कानून साजी होनी चाहिए और उसी तरह आज कानून साजी हुई है। नहीं, दुरुस्त, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा सर, आज वैसे ये बड़ी इंटरेस्टिंग डिबेट रही और मुझे इस पे थोड़ा सा मतलब हैरत भी हुई कि सोशल मीडिया पे गैर ज़रूरी चीज़ के ऊपर इतनी डिस्कशन हो रही थी। उस पर भी हालांकि आपकी वो वजारत में नहीं आता, लेकिन फिर भी आपकी राय मैं ज़रूर चाहूँगी। ये जो चीफ़ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का नोटिफिकेशन है, इसको एक मतलब कंट्रोवर्सी में कन्वर्ट करने की क्यों कोशिश हो रही है? हम सब जानते हैं कि ये एक हिस्सा बन गया है 27th अमेंडमेंट में, तो एक्चुअली इसके ऊपर इसको इतना, एक तो इसके ऊपर गुफ्तगू भी क्यों हो रही है, और दूसरा सर आखिर वजह क्या है डिले की? मतलब अगर हुकूमत चाहे तो ये नोटिफिकेशन तो आ सकता है जल्दी।
دیکھیے یہ تو جیسا کہ آپ نے کہا میری وزارت سے اس کا تعلق نہیں ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ اگر آپ سوشل میڈیا دیکھیں تو آپ کو معلوم ہے کہ اگر یہ کنٹروورسیز نہ ہوں تو دل نہیں لگتا، صحیح بات ہے سر، کچن نہیں چلتا سوشل میڈیا کے لوگوں کا، یوٹیوبرز شام کا۔ ہو جاتی ہے اور جی اداس ہو جاتا ہے اور آپ کو کلکس نہیں ملتے، تو یہ سب باتیں سب کو معلوم ہیں۔ وہ ہمارے دوست کبھی کبھی ہمیں انٹرویو کرتے ہیں تو ساتھ میں یہ بھی کہہ دیتے ہیں یار یہ کلک بیٹ کے لیے میں نے یہ چیز لکھنی ہے، تو میں نے ایک دن پوچھا یار یہ کلک بیٹ کیا ہے؟ تو اس نے کہا یار کوئی ایسی وہ زمیمیں نکلا کرتے تھے انگلستان میں جس میں ایک بڑے جانور نما بچے کے دھڑ کے اوپر جانور کی شکل ہوتی تھی اور اندر اس کا کوئی معاملہ نہیں ہوتا تھا، مگر وہ تصویر لگائی ہوتی تھی تاکہ وہ گزرنے والا جو ٹریفک لائٹ پہ کھڑا ہے یا کسی بس سٹاپ سے گزر رہا ہے وہ زمیمہ خرید لے شام کو واپس گھر جاتے ہوئے، اور راستے میں اس سے محظوظ ہوتا چلا جائے، کچھ تصاویر لگی ہوں گی، کوئی الٹی پلٹی کہانیاں ہوں گی، مگر شام کو زمیمہ اٹھانے والے ہر شخص کو امریکہ میں اور لندن میں پتہ ہوتا تھا کہ اس کا حقیقت سے کوئی گہرا تعلق نہیں ہے۔ تو یہ جو ہمارا کسی حد تک ہماری بڑی اچھی رپورٹنگ بھی ہوتی ہے، بڑے اچھے پروگرام بھی ہوتے ہیں، اور اب تو ماشاءاللہ آپ لوگوں نے ایک پوری مہم چلا رکھی ہے فیکٹ چیک کی، جس کی وجہ سے جو انفارمیشن آتی فیک نیوز ہوتی ہیں وہ کسی حد تک پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ ابھی بھی وہ ڈیپ فیک کی وجہ سے بعض مرتبہ نہیں پتہ چلتا، لیکن یہ تھیٹر جو ہے یہ کلک بیٹ والا تھیٹر ہے، تو اگر کنٹروورسی نہ اٹھائی جائے، ایک بات ہے بڑی وضاحت سے آئین میں لکھ دی گئی ہے، اور ابھی میں تو قانونی ماہر نہیں ہوں لیکن آپ قانونی ماہرین سے پوچھ سکتے ہیں کہ اس آئین میں اس آنے کے بعد اور اپوائنٹمنٹ کی اناؤنسمنٹ کے بعد کیا ضرورت ہے کسی فردر نوٹیفیکیشن کی؟ میرا خیال ہے شاید ہو، میں اس میں قانونی ماہر نہیں ہوں کیونکہ آئین میں تو یہ آ چکا ہے، مگر ایک آدھ دن میں ہو جائے گا، تو اس میں کوئی کنٹروورسی کی بات تو نہیں ہے، اس میں کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے، یہی لکھا ہوا ہے، تمام چیزیں وضاحت سے لکھی گئی ہیں کہ وہ کون ہوں گے جنہیں بنائے یہ عہدہ دیا جائے گا اور اس کی میعاد کیا ہوگی، لیکن بہرحال اب شام کا تھیٹر تو چلنا ہے، کلک بیٹس تو چاہیے، اور اگر وہ نہیں ہوں گی تو پھر بوریت ہو جائے گی، آپ بھی بور ہو جائیں گے۔ ابھی دیکھیے آپ کا اور ہمارا پروگرام جو ہے اس میں بھی ایک اچھی تکرار ہو گئی، اگر کسی نے یہ سب کاروائی نہ کی ہوتی تو ہمارا پروگرام بھی بلینڈ ہو جاتا۔ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ اچھا سر، اب یہ ایک اور بھی ہے، آپ نے بھی تھیٹر کی بھی بات کی ہے لیکن میں پھر بھی احتیاط کروں گی اس کو استعمال کرتے ہوئے، یہ جو اڈیالہ کے باہر ہو رہا ہے یہ اس کو آپ کیا نام دیں گے؟ مطلب ایک تو احتجاج آج کرنا تھا پاکستان تحریک انصاف نے، لیکن وہ بھی پتہ نہیں کہ کیوں نہیں ہو سکا، اب انہوں نے اس کو تھرسڈے پہ کر دیا ہے، پھر ایک بہن سے ان کی اجازت فائنلی مل گئی بانی چیئرمین کو ملنے کی۔ یہ ایک تو گورنمنٹ یا جو بھی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے ملنے نہیں دیا جا رہا، وہ آپ کے خیال میں آخر اس میں رکاوٹ کیا ہے؟ اور دوسرا یہ کیا وجہ ہے کہ اس ملاقات کے لیے اتنے بضد ہیں سی ایم خیبر پختونخوا بھی؟ دیکھیے دو تین چیزیں ہیں، ایک تو میرا خیال ہے کہ قانون کے مطابق ہر ایک کو اجازت ملنی چاہیے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ پرابلم ہمیں کیا آتی ہے؟ پرابلم ہمیں اس وقت آتی ہے جب کوئی نہ کوئی اشتعال انگیزی شروع ہو جائے۔ اگر وہ پرانے زمانے میں، اب تو خیر وہ چیف منسٹر صاحب نہیں رہے، لیکن جب وہ چیف منسٹر تھے اور مل کے نکلتے تھے تو اس کے بعد تقاریر کیا کرتے تھے کہ میں ریڈ زون پہ قبضہ کرنے آ رہا ہوں، اور اگر آپ دیکھیں امریکہ میں جس طرح کیپٹل ہل پہ قبضہ تو خیر کسی نے کیا کرنا تھا، مگر جو لوگ وہاں پہ موجود نہیں تھے اور وہ سازش میں شریک تھے، وہ دھاوا بولنے کیپٹل ہل کا، یعنی ان کا جو ریڈ زون ہے امریکہ کا، اس پہ دھاوا بولنے والے لوگ، ان کو 18 سال یا 17 سال سے 27 سال تک قید ہو گئی تھی۔ اتنا سیریسلی لوگ لیتے ہیں اس معاملے کو، لیکن پاکستان میں وہ کچھ ہدایات لے کر آتے تھے، پھر نعرے وہ لگاتے تھے جلسوں میں کہ ہم ریڈ زون پہ قبضہ کر لیں گے، یا ایک دفعہ انہوں نے یہ کہا کہ ہم جیل توڑ کے قیدی کو چھڑا کے چلے جائیں گے۔ پھر آپ ہی لوگوں کے ٹیلی ویژن نے ہمیں وہ خاکے دکھائے جس میں وہاں سے جلوس چل رہا ہے اور ٹرک کے اوپر لوگوں نے AK-47 پکڑی ہوئی ہے اور اندھا دھند فائرنگ کرتے چلے آ رہے ہیں، اور پھر دونوں طرف سے الزامات لگے۔ پولیس نے کہا کہ ہمارے لوگوں کو گولیاں ماری گئی ہیں، PTI نے کہا کہ ہمارے لوگوں کو گولیاں ماری گئی ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ دنیا میں کسی بھی جگہ پہ اگر آپ پولیس والوں پہ حملہ کرنے کی کوشش کریں
تو آپ کو معلوم ہے اس کا جواب کیا نکلتا ہے. تو یہاں پہ یہ جو تھوڑی سی اشتعال انگیزی کا معاملہ ہے, جو کچھ چیزیں کچھ سوشل میڈیا پہ کیمپینز ہر ملاقات کے بعد چلنا شروع ہو جاتی ہیں یا کچھ اشتعال انگیزی ہو جاتی ہے, میرے خیال میں اس کو کم ہونا چاہیے. دوسرے میرے خیال میں ہمارے جو آپس کا ایک پولرائزڈ فضا ہے سیاسی طور پہ, جس میں گفتگو کی گنجائش نہیں رہتی اور بہت اوئے توئے کا بازار گرم رہتا ہے, تھوڑا اس میں بھی تھوڑی سی کمی آنی چاہیے, ڈی پولرائزیشن ہونی چاہیے تاکہ سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کے ساتھ بات کر سکیں, جس کی دعوت وزیر اعظم فلور آف دا ہاؤس پہ دے چکے ہیں. انہوں نے کہا چلیے ہم سے نہیں بات کرنا چاہتے تو اسپیکر صاحب کے پاس یا چیئرمین سینٹ کے پاس چلے جائیے, مگر ان گزارشات کا پہ بھی کسی نے کوئی کان نہیں دھرا. تو مگر زیادہ تر جو چیزیں ہیں وہ اسی چیز سے تعلق رکھی ہیں کہ سلیقے سے چلیں. ابھی آپ دیکھیے کہ اگر چیئرمین صاحب چلے جائیں, ان کو اجازت دے دی جائے, وہ لسٹیں بنتی ہیں, 4 یا 5 لوگوں کو ملنے کی اجازت دی جاتی, تو باقی جو 25 جن کو اجازت نہیں ملتی وہ انہیں غدار کے قرار دے دیتے ہیں. کوئی کہتا ہے یہ اسٹیبلشمنٹ کا ایجنٹ ہے, کوئی کہتا ہے یہ غدار ہے. ایک اندر جاتا ہے تو باہر والے سب اسے غدار کہنا شروع کر دیتے ہیں. جو باہر والے اندر جاتے ہیں تو جو اندر سے باہر آئے ہوتے ہیں وہ ان کو غدار کہنا شروع کر دیتے ہیں. تو کچھ ان کو, خیر یہ ہمارا معاملہ نہیں, یہ تو ان کی پارٹی کا معاملہ ہے, لیکن آپ اس کو کسی بھی زاویے سے دیکھ لیں تو یہ مختلف اقسام کے آپ کو مسائل نظر آتے ہیں. اور جیسے مسئلے اگر ایک ڈیسنٹ طریقے سے چلا جائے تو میں اس مطابقت سے, قانون کے مطابق میں سمجھتا ہوں کہ ہر قیدی کو اور خان صاحب کو بھی جن سے وہ ملنا چاہیں اس کی اجازت ہونی چاہیے, اور اجازت مل بھی رہی ہے جیسا کہ آپ نے آج دیکھا. اچھا سر, اس حوالے سے ایک اور سوال کہ آپ کے خیال میں یہ جو جمعرات کی بات ہو رہی ہے کہ پورا ایک جو عوام کا جتھا ہے وہ لے کر آئیں گے سی ایم صاحب, اور اسلام آباد میں پہلی دفعہ 144 لگی ہوئی ہے, آپ خود بھی شہر میں, آپ کو کیا لگتا ہے سر کہ اس مرتبہ, ویسے تو اس سے پہلے بھی جو لاسٹ 2-3 مرتبہ ہوا ہے اس میں اسلام آباد آنے کی اجازت نہیں ملی, لیکن کیا واقعی یہ کوشش سی ایم صاحب کریں گے, اور اگر کرتے ہیں تو یہ جو گورنر راج کی بات ہو رہی ہے خیبر پختونخوا میں, یہ کتنا پھر حقیقت کے قریب ہو جائے گا؟ جی میرے خیال میں شاید وہ کچھ میرے خیال میں متانت سے کام لیں. امید ہے, ہو سکتا ہے صرف میری امید ہو یا خواہش ہو, اور یہ کہ ہم اسلام آباد پہ حملہ آور ہوں گے. اسلام آباد میں آ کے پروٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں, بہت سی جگہیں ہیں وہاں پروٹیسٹ کر سکتے ہیں. خیبر پختونخوا میں ان کی اپنی حکومت ہے, بغیر قتل و غارت کے, بغیر آگ لگائے پورے, انہوں نے اگر پروٹیسٹ کرنا ہے اور اگر انہوں نے عوام تک یہ پیغام پہنچانا ہے کہ وہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں تو 100 بسم اللہ, وہ اسٹیڈیم میں پروٹیسٹ کریں, وہ جہاں پہ ان کی اپنی ایڈمنسٹریشن ہے, تاکہ کل کو یہ نہ کوئی کہے کہ پہلی گولی کس نے چلائی تھی اور آخری گولی میں کون شہید ہوا. اس طرح کی کوئی گفتگو نہ ہو, لوگوں کی املاک کو آگ نہ لگے, لوگوں کی جان و مال کا تحفظ رہے. تو اگر مقصد ان کا صرف پروٹیسٹ کرنا ہے تو وہ اس جگہ پہ جہاں پہ پولیس ان کی تابع ہے, ڈسٹرکٹ مینجمنٹ ان کی تابع ہے, سول ایڈمنسٹریشن ان کی تابع ہے, وہاں پہ پروٹیسٹ کر کے رجسٹر کروا سکتے ہیں. آپ کو دکھا بھی سکتے ہیں کیمرے کی آنکھ سے کہ کتنے لوگ باہر آئیں گے. پرابلم یہ ہے کہ جب وہ باہر نکلتے ہیں, چاہے وہ 9 مئی کا واقعہ ہو یا اس کے بعد جو 1-2 مرتبہ انہوں نے پروٹیسٹ کرنے کا قصد کیا ہے, تو ہر مرتبہ جب پروٹیسٹ ہوتا ہے تو لوگ مر جاتے ہیں اور پولیس والے شہید ہو جاتے ہیں, زخمی ہو جاتے ہیں, املاک کو آگ لگ جاتی ہے, اور پھر وہ جو زبان استعمال کرتے ہیں, آگ لگا دیں گے, پکڑ لیں گے, دھکڑ لیں گے, یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے, اس سے بھی کچھ ٹینشن میں اور پولیرٹی میں اضافہ ہوتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ اگر سلیقے سے مقصد صرف پروٹیسٹ کرنا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں پڑے گا, مگر اگر وہ کہیں کہ ہم نے دھاوا بولنا ہے, جیسا کہ آپ ابتدائیے میں کہہ رہی تھی, یا جیسے پہلے ان کی لیڈرشپ کہتی رہی کہ ہم ریڈ زون پہ قبضہ کر لیں گے اور قیدیوں کو چھڑا کے لے جائیں گے وغیرہ وغیرہ, تو پھر قانون نافذ کرنے والے ادارے جو ہیں ان کے اوپر یہ مقرر ہے کہ وہ عوام کی جان و مال کا تحفظ کریں اور کسی کو دارالخلافے پہ قبضہ کرنے کی اجازت نہ دیں. تو پھر وہ ان کو ایک تو اجازت نہیں دیں گے غالباً, اور دوسرا ان کو ریزسٹ بھی کریں گے اور ریپیل بھی کریں گے. اچھا آخری سوال کرنا چاہوں گی سر, لیکن یہ بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے ہماری اپنی ڈومیسٹک پالیٹکس سے ہٹ کر. سر افغانستان کی طرف سے جو ان کی اپوزیشن ہے, ان کا ایک وفد ہے جو 3 سے 5 تاریخ کے بیچ میں برسلز میں مل رہا ہے یورپی یونین کے لوگوں سے اور باقی لوگوں سے, اور بنیادی طور پر کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ ایک انڈرسٹینڈنگ بھی بلڈ اپ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ویسٹ کی طرف سے کہ آخر افغانستان کے اندر کیا چل رہا ہے. میں ایک تو آپ سے اس پہ رائے چاہوں گی کہ جو کنورزیشن وہاں ہو رہی ہے
اپوزیشن کی طرف سے بھی، اس میں طالبان رجیم کو کوئی بہت پازیٹیولی اجاگر نہیں کیا جا رہا، اور اس میں بنیادی طور پر یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ افغانستان کے لیے ایک تھریٹ ہے، مطلب ایک انٹرم گورنمنٹ جو کہ بڑے عرصے سے وہاں موجود ہے اور اس کا خاتمہ بھی نہیں ہو رہا، کسی ڈیموکریٹک سسٹم میں بھی وہ نہیں جا رہی ہے، اور پھر نہ وہاں پر جابز کے حوالے سے کوئی آپشن ہے، ایجوکیشن کے اوپر کوئی کام نہیں ہو رہا، ہیلتھ میں نہیں ہو رہا، پالیسیز پہ اوورآل کرٹیسزم ہو رہا ہے۔ ایک تو یہ کہ آپ کے خیال میں یہ کتنی پروڈکٹیو مستقبل قریب میں ثابت ہو سکتی ہے، اور دوسرا پاکستان کے پرسپیکٹیو میں اس میٹنگ کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں جو برسلز میں ہو رہی ہے؟ دیکھیے، ایک تو ہم تو ویل وشرز ہیں افغانی لوگوں کے، اور ہم چاہتے ہیں کہ وہاں پہ امن بھی ہو اور وہاں پہ جمہوریت بھی چلے، یا وہ اپنی روایتی طریقوں سے جرگہ ورگہ کر کے بھی چیزوں کو سیٹل کریں۔ تو ہم تو ان کی ثقافت کا، ان کی ٹریڈیشن کا، ان کی سرحدوں کا، ہر چیز کا احترام کرتے ہیں، اور ہمارے دل میں سوائے محبت کے اور احترام کے کوئی رشتہ نہیں ہے افغانی جو لوگ ہیں ان کے لیے۔ ہمیں ایک بعض مرتبہ گلا ہو جاتا ہے، کچھ لوگ کرتے ہیں، میری تو کوشش ہوتی ہے نہ کروں، ہم کہتے ہیں دیکھیے ہم نے اتنی دیر مہمان نوازی کی تو آپ اس کا بدلہ ہمیں کیسے دے رہے ہیں، تو اس طرح کے گلے شکوے ہوتے رہتے ہیں، لیکن وی وش دم ویل، وی وش دم پیس اینڈ پراسپیرٹی۔ لیکن اگر وہ اپنی سرزمین کو کسی اور ملک کے ارد گرد کے ملک کے ایما پہ، اگر وہ ان لوگوں کو جو پاکستان کے اندر حملہ آور ہوتے ہیں، پاکستان میں دہشت گردی کرتے ہیں، پاکستان میں بچوں کو مارتے ہیں، یہاں پہ آپ ہی کے اسلام آباد میں یہ ابھی پچھلے چند دن پہلے دھماکے کر کے لوگوں کو اڑا دیتے ہیں، یا وہ پولیس کے اور محافظ جو ناکوں پہ کھڑے ہوتے ہیں انہیں گولیاں مارتے ہیں یا بم پھینک دیتے ہیں، یا وہ لوگ جو آپ کے لیے، ہمارے بچوں کے لیے چھاتیوں پہ گولیاں کھاتے ہیں، ہمارے جو آرمی کے جوان ہیں ان کو شہید کر دیتے ہیں، اور رات کی تاریکی میں آتے ہیں اور بام بلاسٹ کرتے ہیں۔ اگر دیکھیے اس تمام کارروائی کا اور اس کی فائنینسنگ کے تمام سرے، ان کی ٹریننگ کے تمام سرے، ان کے پروٹیکشن کے تمام سرے اگر افغانستان سے ملیں، تو میرے خیال میں افغانستان کو یہ تو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ پاکستان کوئی کمزور ملک تو ہے نہیں، اگر آپ اس طرح کی در اندازی کریں گے اور دہشت گردی کریں گے تو پھر آپ کو اس کا جواب ملے گا۔ ان کے اپنے ہی لوگ اگر کوئی گفتگو کرنا چاہتے ہیں تو وہ بہت بہتر ہے اس بات سے کہ ہم کوئی گفتگو کریں، اور اگر ان کے ہاں ایک آواز اٹھ رہی ہے کہ بچیوں کے اسکول بند ہو گئے ہیں، بچیوں پہ تعلیم کے دروازے بند کر دیے جائے ہیں، ثقافت جو ٹریڈیشنل ثقافت ہے اس کو ایک ریگریسو فریم ورک میں ڈال کے روکا جا رہا ہے، لوگوں کی آزادی میں مخل ہوا جا رہا ہے، وغیرہ وغیرہ، اور اگر کچھ افغانی یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ غالباً جو رویہ ہے ٹی ٹی پی کی طرف حکومت کا، عبوری حکومت کا، وہ مناسب نہیں ہے اور وہ اپنی آواز اٹھانا چاہتے ہیں، تو ہماری آواز اٹھانے سے زیادہ بہتر ہے کہ ان کے اپنے لوگ آواز اٹھائیں۔ ہم تو ہر صورت آواز اٹھائیں گے اگر ہمارے ملک پہ حملہ ہوگا، لیکن ان کی جو اندرونی پریشانیاں ہیں، چاہے وہ معاشی، آپ جس طرح جابز کا ذکر کر رہی تھی، معاشی نقطۂ نظر سے ہوں یا سماجی نقطۂ نظر سے ہوں، عورت کے مقام سے ہوں، بچیوں کی تعلیم سے ہوں، صحت سے ہوں، خوراک سے ہوں، تو پھر ان تمام چیزوں کے لیے ان کا اپنے لیے خود آواز اٹھانا ایک زیادہ مؤثر طریقہ ہے، اور میرے خیال میں اگر وہ اپنا یہ حق استعمال کرنا چاہتے ہیں تو ضرور کریں۔ ہم تو اس میں صرف اتنا اس میں ایڈ کرتے چلیں گے کہ دیکھیے آپ اپنے ملک کو تو جیسے ویسے اچھے طریقے سے چلائیں، ہماری خوشی بھی ہے اور خواہش بھی ہے کہ آپ کا ملک ترقی کرے اور آپ اچھے سے رہیں، لیکن اگر آپ ہمارے ملک میں دہشت گردی کریں گے یا کچھ اس طرح کی حرکت کریں گے تو اس کا جواب ملے گا، تو پھر ہم بھی اپنی آواز اس میں ضرور، یہاں اس حد تک کہ وہ ہمارے ملک میں انٹرفیئر کریں یا ہمارے ملک میں دہشت گردی کریں یا کسی اور ملک کا، اور سب کو معلوم ہے کہ میں بھارت کا ذکر کر رہا ہوں، کسی اور ملک کا اعلیٰ کار بنے تو یہ مناسب نہیں ہوگا، یا ہمارے صوبوں کے اندر آ کے دہشت گردی کو فروغ دیں یا سیپریٹسٹ کو انرول کرنے کی کوشش کریں، یا باہر سے لوگ بھیس بدل کے اور جعلی کاغذات پہ ملک میں داخل ہوں اور کیمپینز چلائیں، تو یہ مناسب نہیں ہوگا۔ تو اس پہ ہم رد عمل بھی دیں گے اور منہ توڑ جواب بھی دیں گے، اور اگر کوئی بین الاقوامی سطح پہ بات ہو رہی ہوگی تو اس میں اپنی آواز بھی ضرور ملائیں گے۔
दुरुस्त। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपके कीमती वक्त में मुसद्दिक मलिक साहब हमारे साथ मौजूद थे। और यकीनन गवर्नमेंट की बड़ी एक क्लियर पॉलिसी है हर चीज़ के लिहाज से, और ख़ास तौर पर अगर पाकिस्तान के दिफाई महाज पर देखा जाए तो अफगानिस्तान के साथ जो रीसेंट मिसहैप्स रहे हैं उसके बाद यकीनन गवर्नमेंट ने अपनी पॉलिसी को भरपूर तरीके से रिव्यू किया है, और करना भी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान से बढ़कर कुछ भी नहीं हो सकता है। और यकीनन पाकिस्तान जो है वो इस मीटिंग के हवाले से जो ब्रसल्स में हो रही है, पुरुमीद इस तरह है कि पाकिस्तान ने जो भी तमाम रिजर्वेशंस रखी हैं उन रिजर्वेशंस को एड्रेस किया जाना अपोजिशन की तरफ से अफ़गानिस्तान की, वो पाकिस्तान की बात को सेकंड करता है। इसी के साथ ही एक वक्फा लेंगे और उसके बाद फिर बात करेंगे अपोजिशन यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जो कि अडियाला जेल के बाहर एहतजाज करी थी खान साहब से मुलाकात के हवाले से। और उनमें से हमने देखा कि उस एहतजाज के नतीजे में आज एक बहन की खान साहब से मुलाकात हो गई, और कहा जा रहा है आने वाले दिनों में शायद मज़ीद भी मुलाकातें, उस पर कुछ तफसीली बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। हम आज दिन भर एक पॉलिटिकल पार्टी, एक रियलिटी और अपोजिशन की सबसे बड़ी पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सिर्फ एक मुलाकात के लिए एहतजाज करते हुए देखते रहे दिन भर। और उसकी बुनियादी वजह ये थी कि जो बानी चेयरमैन PTI हैं उनकी से मुलाकातों के हवाले से गवर्नमेंट का एक अपना मौक़िफ़ है जो पिछले कुछ अरसे में डेवलप हुआ है, और वो अपनी जगह एक क्रिटिकल अहमियत रखता है। दूसरी तरफ PTI का अपना एक स्ट्रॉन्ग मौक़िफ़ है, एक जिसको वो अपना राइट समझते हैं, कानूनी इख्तियार समझते हैं। फिर अदालतों का भी दरवाज़ा खटखटाने के बाद अदालती फ़ैसलों के भी तवस्सुस से वो मुलाकातें जो हैं उसकी ख्वाहिश रखते थे, लेकिन वो मुलाकातें पिछले कोई 28-29 दिनों से हो नहीं पा रही थी। और उसका नतीजा ये निकला कि हमने PTI को अडियाला के बाहर पिछले कुछ दिनों में कई मरतबा सिट इन करते हुए देखा, CM KPK को इस हवाले से एहतजाज करते हुए देखा, और फाइनली जब आहिस्ता आहिस्ता लोगों का हजूम बढ़ना शुरू हुआ हर गुज़रते दिन के साथ, तो महसूस ये किया गया कि ये मामला मज़ीद भी ख़राब हो सकता है। और आज हमने देखा कि दरवाज़े खोले गए अडियाला के खान साहब की एक बहन के लिए, उस्मा खान साहबा के लिए। ये अलग बात है कि उनकी बाकी 2 बहनें भी मौजूद थीं, लेकिन उनकी मुलाकात नहीं हो सकी। लेकिन क्या अब उन तमाम मुलाकातों के लिए, और इस लिस्ट में ख़ुद CM KP भी शामिल हैं जिन्होंने मुलाकात की ख्वाहिश ज़ाहिर की है, लेकिन अब क्या इन तमाम लोगों को ये पूरी इस एक्सरसाइज को फ़ेस करना पड़ेगा, इन एहतजाजों को फ़ेस करना पड़ेगा, या फिर गवर्नमेंट अब आहिस्ता आहिस्ता कोई रास्ता बनाएगी? और दूसरा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो भी ये ख्वाहिश रखती है, दफ़ा 144 तो वैसे ही इस्लामाबाद में नाफिज है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि दिसंबर के महीने में किसी किस्म की कोई एहतजाजी मोड में जा सकती है PTI। इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे, और उस पर बात करने के लिए सेगमेंट में मेरे साथ मौजूद होंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा मेंबर कौमी असम्बली अली मोहम्मद खान साहब। अली भाई, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अली भाई, हमने देखा पिछले कई दिनों में PTI ने जो धरना दिया, एहतजाज किया, उसका नतीजा ये निकला कि फ़ाइनली आज एक बहन की बानी PTI चेयरमैन से मुलाकात हो सकी, लेकिन 5 लोगों के नाम गए थे गालिबन, और उसमें से एक को चुना गया। अब ये जो बाकी इतने सारे लोग हैं, आपको क्या लगता है कि किस तरह से इनको अकोमोडेट किया जाएगा? उनकी बहनें भी बाकी हैं, और जो अंदर उनकी कंडीशन थी वो किस हद तक आपके ख्याल में अलार्मिंग महसूस की गई PTI की तरफ से? जी, बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद। देखें, आज अच्छी डेवलपमेंट हुई है कि उज़्मा बीबी को उन्होंने मिलाया है। अच्छा होता कि सबको मिला देते, खासकर उनकी सिस्टर्स को जाने देते, और कम से कम बैरिस्टर गौहर या सेक्रेटरी जनरल को या किसी और को वो मिलाते। लेकिन बहरहाल देर आए दुरुस्त आए, कोई ना कोई डेवलपमेंट हुई है। आपके जो सवाल का मकसद है कि क्या ये कोई स्ट्रीमलाइन हो जाएगा या बाकी साथी भी मिल पाएंगे, उम्मीद हम रख सकते हैं। लेकिन मेरे ख्याल में ये जो जिस तरीके से उनका रवैया है, मैं कोई ज्यादा पुरुमीद नहीं हूँ कि ये कोई बहुत ही अब उस तरह हो जाएगा जिस तरह पहले मुलाकातें रेगुलर हो रही थी। मैं जा रहा था, बहुत से लोग जा रहे थे, फैमिली मेंबर जा रहे थे, क्योंकि वो केस भी चल रहा था, तो केस के दौरान भी हम एज ए लॉयर मुलाकात हो जाती थी। लेकिन ये एक अच्छी डेवलपमेंट है कि एटलीस्ट ये खबर मिल गई है कि खान साहब की सेहत ठीक है। वो जो चहमगोइयां हो रही थी, वो जो ड्रामे चल रहे थे, वो खत्म हो गए। देखिए, ये मुलाकात आज जो इतनी चीजों के बाद की है, ये 4-5 दिन पहले हो जाती तो वो जो प्रोपेगेंडा हिंदुस्तान और अफगानिस्तान से कोई चला रहा था वो ना होता। लेकिन ये जो और चीजें, और उसका इल्जाम भी PTI पर आया। माजरत आपकी बात काट रही हूँ, लेकिन अली भाई उसका भी सारा इल्जाम PTI पर आया, तो वो बड़ा अफसोसनाक है कि उनको बिल्कुल ही सॉलिटरी रख रहे हैं, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में। क्योंकि मैं वक्त गुजारा है इसी जेल की, इसी सेल में, इन्हीं सेलों में जो डेथ सेल्स हैं। मुझे पता है अडियाला जेल की सूरत हाल। अंदर ये नहीं है कि कोई आप पे तशद्दुद होता है, ऐसा तो नहीं है, लेकिन यह है कि आपको जब सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखते हैं, आपकी किसी से मुलाकात नहीं होती, आप की मूवमेंट को इंतहाई रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है,
तो वो बिल्कुल ही गैर इंसानी अमल है, और खान साहब को कोई सॉलिटरी कन्फाइनमेंट की सजा भी नहीं है, वो एक कैदी हैं और बेसिकली पॉलिटिकल प्रिजनर है। लेकिन चलें, दुआ कर सकते हैं, होप रख सकते हैं कि अभी नेक्स्ट थर्सडे को जो सुहेल अफरीदी भी जाएंगे सीएम, तो होपफुली उनकी भी मुलाकात हो जाए इंशाल्लाह। अच्छा, एक तो अली भाई वो ये कि आपके ख्याल में सुहेल आफरीदी साहब के लिए ख़ुद भी जो स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा हैं उन्होंने कहा है, स्वाति साहब ने, कि उनको मुलाकात के लिए ज़ोर नहीं देना चाहिए। खान साहब उनको पहले ही कह चुके हैं कि आप एक शॉर्ट कैबिनेट के साथ अपने जो काम हैं वो शुरू करें। तो उनकी भी ये राय है कि इससे जो सूबे के उमूर हैं वो मुतासर हो रहे हैं। ये पार्टी में किस हद तक ये अंडरस्टैंडिंग हो रही है कि उनके कई दिन इस्लामाबाद में होने से वो उमूर भी इफ़ेक्ट हो रहे हैं? और दूसरा, क्या वाकई वो अगर जुमेरात को आते हैं और मुलाकात नहीं होती तो वो फिर क्या इस एहतजाज को प्रोलॉन्ग करना चाहेंगे? देखिए, एक तो जो इस एहतजाज में बहुत ज़्यादा एक अवामी रद्द अमल शामिल हुआ, वो इस वजह से था कि इमरान खान साहब की खैरियत का नहीं पता लग रहा था, और किसी शख्स की बजाय खान साहब की वजह से बहुत ज़्यादा इस पर रिएक्शन था। यानी कि मैं जा रहा हूँ, मुझे नहीं छोड़ रहे, या सुहेल जा रहा है, या कोई सिस्टर जा रही हैं, वो एक अलग फैक्टर है। मेरा पॉइंट ये है, इट वाज मोर इमरान खान स्पेसिफिक, क्योंकि उनके सेहत के हवाले से जो चहमगोइयां बॉर्डर पार से चलाई गई, लोगों को बड़ी फिक्र थी, तो इस वजह से आज की मुलाकात बड़ी अहम है। अब जब उनकी सेहत का पता लग गया है तो अब मैं समझता हूँ कि वो प्रेशर काफी रिलीज हो गया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अब आप बाकियों की मुलाकातें ही ना होने दें। ये बड़ा ही नेगेटिव स्टेप होगा। अगर ऐसा होगा तो पार्टी फिर एहतजाजी मोड में जाएगी, फिर प्रोटेस्ट की तरफ जाएगी। अब जहां तक सूबे के उमूर का ताल्लुक है, यस, मेरे ख्याल में सुहेल साहब को शायद 1.5 महीने तो हो गए हैं, तो अडियाला के साथ साथ अब उनको वहां भी फोकस करना पड़ेगा। बहुत चैलेंजेस हैं उनके नौजवान सीएम साहब के लिए, लॉ एंड ऑर्डर के भी हैं और गवर्नेंस के भी हैं, रूल ऑफ लॉ के भी हैं। बहुत से इश्यूज हैं जिनको उन्होंने देखना है, और उनका एक तरफ इमरान खान साहब की रहाई, मुलाकात और ये सारी चीजें भी हैं, दूसरी तरफ उनका मुकाबला गवर्नेंस में भी है, पंजाब में मरीम नवाज साहिबा से, और सिंध में मुराद साहब से, और बलूचिस्तान वालों से भी। अगर परफॉर्मेंस का मुकाबला हो उसमें तो बेहतरी आवाम की है। अगर एक सीएम दूसरे सीएम से परफॉर्मेंस में मुकाबला करना शुरू करे तो वो तो बहुत अच्छी चीज होगी, और इंशाल्लाह मेरा ख्याल है वो फोकस करेंगे इंशाल्लाह। सही। अच्छा, लेकिन ये तो उसी वक्त मुमकिन हो सकेगा कि जब वो सीएम के ओहदे पर भी रहेंगे। ये जो गवर्नर राज के बाज़गश्त हो रही है, एक तरफ तो खुद भी आफरीदी साहब कह रहे हैं कि आपने अगर लगाना है गवर्नर राज तो लगा लें, लेकिन आपके ख्याल में ये कैसे मुमकिन होगा कि एक हुकूमत चल रही है और उसमें किन वजूहात को बेस बनाते हुए गवर्नर राज की तरफ से जाने का सोच भी सकती है हुकूमत? देखिए, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि लगाना है तो लगाएं, क्योंकि इख्तियार उनके पास है, लेकिन उनके पास पॉलिटिकल करेंसी नहीं है। यानी कि कुछ चीज़ें आईन में आपके पास होती हैं, लेकिन आप उसको कर नहीं सकते। उसकी वजह ये है कि करने को तो आप आज रात भी कर दें, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो सूबा जो वोलेटाइल है, जहाँ दहशत गर्दी के खिलाफ एक जंग है, तो उस सूरत में आपको आवाम की एक मैसिव सपोर्ट चाहिए, लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज को, पुलिस को, फौज को, रेंजर्स को। तो अगर आप एक पॉपुलरली इलेक्टेड हुकूमत के ऊपर गवर्नर राज लगा देंगे तो ऑटोमेटिकली आपने अपने हाथ से अवामी सपोर्ट अपने से हटा दी। मेरे ख्याल में ये बड़ा ही कोई नॉन पॉलिटिकल काम होगा, जो मेरा नहीं ख्याल इनको करना चाहिए। मैं इनको बतौर पाकिस्तानी मशवरा दूंगा कि इसमें ना पाकिस्तान की खैर है और ना खैबर पख्तूनख्वा की खैर है। डोंट डू दिस, इट विल बी, ये एक पॉलिटिकल सुइसाइड होगा वफाक के लिए। उसकी वजह यह है कि अगर आपने ब्रीदिंग स्पेस ही खत्म कर दी पाकिस्तान तरीके तो इंसाफ की, उनकी कमर मुकम्मल ही दीवार से लगा दी, तो फिर तो ये सिस्टम भी मेरे ख्याल में बिल्कुल एक ऐसे मोड में चला जाएगा जो किसी भी वक्त डिरेल हो सकता है। तो मेरे ख्याल में ये सिर्फ तहरीक इंसाफ की हुकूमत नहीं है। खुदा न खास्ता अगर ये काम खुदा न खास्ता करेंगे गवर्नर राज का, तो इनडायरेक्टली ये इस पूरे पॉलिटिकल सिस्टम पे वार करेंगे, और जिसके बेनिफिशियरी ये खुद कभी नहीं हो सकते, कोई और होगा। अच्छा, इससे मुतालिक एक आखिरी सवाल कि वैसे तो ANP अपोजिशन में है खैबर पख्तूनख्वा के, लेकिन वो गवर्नर राज की मुखालफत कर रही है। दूसरा, इंटरेस्टिंगली जो सियासी शख्सियात जिनके नाम आ रहे हैं गवर्नर राज के लिए, उसमें से कुछ लोगों को आप बड़ा करीबी जानते हैं। महमूद खान साहब का जिक्र हो रहा है, परवेज़ खटक साहब का जिक्र हो रहा है, फिर आफ्ताब शेरपाव साहब और अमीर हैदर हूती साहब का भी जिक्र हो रहा है।
آپ کے خیال میں جو چیلنجز صوبے کو اس وقت ہیں ٹیررزم کے، گورننس کے، وہ یہ شخصیات کس حد تک انڈرسٹینڈ کرتی ہیں اور سمجھتی ہیں کہ کس اس وقت کرٹیکل فیز سے صوبہ گزر رہا ہے؟ ان میں سے ایک سے میرا احترام کا رشتہ ہے. کسی کے ساتھ قومی اسمبلی میں کام کیا، کوئی میرا وزیر اعلیٰ رہا، کوئی میرا پرانا ساتھی رہا، لیکن ایک بات میں کروں گا، یہ چاروں پانچوں جتنے بھی ہیں سارے میرے سے عمر میں بڑے ہیں، میرے بڑے بھائی ہیں. آپ برا نہ مانیں لیکن یہ سیاسی یتیم ہے. اور میرے صوبے کو جو اس وقت پاکستان کی جنگ لڑ رہا ہے، جب تیرا میں، دیے خان میں، بنو میں، ٹانک میں، پاکستان خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں کوئی شہادت ہوتی ہے، وہ پورے پاکستان کے بچاؤ کی ضمانت ہے. یہ ہم لوگ، ہمارے جو یہاں پشتون قربانی دے رہے ہیں، اس کو ہلکا نہ لیں. تو ایسے صوبے کو جہاں لوگ روز خون سے پاکستان کی نئی تاریخ لکھ رہے ہیں قربانیوں کی، ان کو اگر آپ اس طرح پولیٹیکل نان اینٹیٹیز کے حوالے کریں گے تو یہ تحریک انصاف کے ساتھ نہیں، ہمارے ساتھ تو جو ظلم آپ نے کرنا تھا کر دیا، اس کے بعد اور زیادہ آپ کیا کریں گے؟ یہ زیادتی آپ اس عوام سے کریں گے جو اس وقت اپنے خون سے لاہور کو، کراچی کو، اسلام آباد کو، فیصل آباد کو، ملتان کو، پنڈی کو، ان سب کو بچا رہے ہیں. تو یہ زیادتی میرے خیال میں ان کو نہیں کرنی چاہیے. پھر بھی اگر ان کو شوق ہے تو تجربہ کر کے دیکھ لیں. قیمت پھر صرف ہم نہیں چکائیں گے، پھر ہم سب نے مل کے چکانی ہے. ایسا نہ ہو پھر جمہوریت کی بحالی کے لیے پھر ایک ہی کبھی کسی ٹرک پہ سب کو پھر اکٹھے ہی چڑھنا پڑے. تو ایسا نہ کریں. بالکل ٹھیک سر، پھر وہ ٹرک جو ہے پھر وہ واپس بھی نہیں لائے گا. تو میرا خیال ہے کہ آپ نے اچھا اشارہ کیا. اچھا، لاسٹ کویسچن وہ یہ کہ آپ کے خیال میں اس وقت 27ویں ترمیم کے اوپر آج بھی پارلیمنٹ کے جوائنٹ سیشن میں بڑی بحث مباحثہ ہوا، لیکن جے یو آئی فے نے بھی اپنی رائے کا اظہار کیا. میں اس سے قطع نظر آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ پی ٹی آئی نے اس میں اتنا دلچسپی نہیں لی، آپ لوگوں نے اپنا ایک پروٹیسٹ کیا. ایک تو یہ کہ یہ جو ایک ترمیم تو آ گئی ہے، لیکن کہا جا رہا ہے کہ اگلے 5-6 مہینے میں ایک نئی ترمیم بھی آ سکتی ہے. ایک تو پی ٹی آئی اس کے لیے کتنا تیار ہے، کیونکہ پارلیمنٹ از دا فورم جہاں پر آپ ان ایشوز پر بات کریں. دوسرا یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اگلے اس 1 مہینے میں شاید پی ٹی آئی کوئی حکمت عملی احتجاجی موڈ میں جانے کی بھی بنائے گی. ان دونوں چیزوں پہ آپ کی رائے؟ پارلیمنٹ میں اپنا ڈیو رول ادا کرنا چاہیے. اپوزیشن سب کو پتا ہوتا ہے کہ اس کے پاس عددی اکثریت نہیں ہوتی، اسی وجہ سے اپوزیشن ہوتی. لیکن اپوزیشن میں رہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ہر چیز کا بوائے کاٹ کر دیں. میں نے پارٹی کے اندر ہر جگہ فائٹ کرنے کی بات کی ہے. بوائے کاٹ سے آپ حکومت کو ایک فری راستہ دیتے ہیں، واک اوور ملتا ہے، اور میں تو اس کے حق میں نہیں ہوں. 27ویں آئینی ترمیم کے خلاف باقاعدہ ووٹ ڈالنے کی میں نے مشورہ دیا تھا پارٹی کو، لیکن جب پارٹی نے پھر قیادت نے فیصلہ کیا کہ نہیں بوائے-کاٹ، تو پھر ظاہر ہم پارٹی کے لوگ ہیں، پابند ہیں فیصلے کے، تو اس کو پھر ہم نے بوائے-کاٹ کو سپورٹ کیا. میں پارٹی کو پھر بھی مشورہ دوں گا کہ اگر 28ویں ترمیم لاتے ہیں، 29ویں لاتے ہیں، ہمیں اگر کوئی چیز غلط ہے تو مخالفت کرنی چاہیے. اگر ملک کے مفاد میں کوئی چیز ہے اس پہ آپ ہمیں پھر انگیج کریں، اس پہ پھر بات کر لیں گے. آج کا جہاں تک تعلق ہے، 2 باتیں رہ گئیں. آج کا جہاں تک تعلق ہے اس میں ہم نے بہت سخت مخالفت کی. مائنورٹی کمیشن کے حوالے سے کوئی لا لا رہے تھے تو ہم سب اقلیتوں کے حقوق کے ساتھ ہیں، لیکن وہاں اس میں ایک سیکشن 35 ہے جس میں ایک اور رائڈنگ ایفیکٹ دے رہے تھے، جس سے ختم نبوت کے قانون پہ کوئی جو رد قادینیت ہے، قادینیت کے خلاف جو قانون ہے، اس پہ کوئی اور رائڈنگ ایفیکٹ آ رہا تھا جس سے وہ ایفیکٹ ہو سکتا تھا، جس پہ اس پہ اثر پڑ سکتا تھا. تو اس کے خلاف جمعیت علماء اسلام نے، تحریک انصاف نے، بلکہ آپ کو شاید علم نہ ہو، پیپلز پارٹی کے اندر سے بھی اس کے خلاف چیز آئی. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ یہ قانون صدر مملکت نے، آصف زرداری صاحب نے پاس نہیں کیا، واپس بھیجا. بالکل. تو پیپلز پارٹی کے صدر نے، پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ نے اس کو سپورٹ نہیں کیا، اور اسی وجہ سے قادر پٹیل صاحب جو ان کے ممبر ہیں انہوں نے بھی اپوز کیا. تو ہم نے تو بڑا سخت اس کو اپوز کیا. تو تحریک انصاف نے آج اپنا بھرپور کردار ادا کیا، لیکن چونکہ آج ہم عمران خان صاحب سے ملاقات کے لیے جو پروٹیسٹ تھا وہ زیادہ سپیس گیدر کر گیا، اس وجہ سے یہ والا چیز جو ہے یہ زیادہ سامنے نہیں آئی. اب جو پروٹیسٹ کی آپ نے بات کی ہے، یس ہو سکتا ہے ہم دسمبر کے مہینے میں جائیں اس موڈ میں. ضروری نہیں ہے کہ اس میں ڈی چوک یا صرف اسلام آباد ہو، مے بی وہ پورے ملک پہ پھیلا دیا جائے. لیکن میرے خیال میں اگر کوئی پیش رفت نہیں ہوتی، اگر خان صاحب کی اس ظالمانہ اسیری سے جو جیل ہے اس سے رہائی کا کوئی راستہ نہیں بنتا،
اور باقی جو اسیر ہیں ان کی رہائی کا کوئی راستہ نہیں بنتا، پولیٹیکل پرزنرز ہیں، تو اگر ان کی رہائی کا کوئی راستہ نہیں بنتا تو پھر ظاہر ہے ہمیں پھر احتجاج کی طرف جو ہے دوبارہ جانا پڑے گا۔ درست، بہت بہت شکریہ علی محمد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، پی ٹی آئی رہنما اور پاکستان تحریک انصاف کی جو احتجاجی حکمت عملی ہے یقیناً آنے والے دنوں میں بظاہر بڑی کلیئر ہو جائے گی، کیونکہ اگر تو ملاقاتوں کا سلسلہ رک جاتا ہے تو پھر یقیناً پی ٹی آئی اسی احتجاجی موڈ کو آن رکھے گی۔ ایک مختصر وقفہ اور بات کرنے جائیں گے، جہاں آج جوائنٹ سیشن ہوا وہیں اس بات کی بھی بازگشت سنائی دی کہ آیا مختلف اہم عہدوں سے متعلق نوٹیفیکیشنز میں غیر ضروری ڈیلے کیوں ہے؟ یہ ابہام سوشل میڈیا کی بھی زینت بن رہا ہے اور اس پہ بلا وجہ کنٹروورسی بھی کریٹ کی جا رہی ہے۔ اس کے اوپر کچھ تفصیلی بات کریں گے ایک بریک کے بعد۔ بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پارلیمنٹ کا جوائنٹ سیشن تمام تر افواہوں کے باوجود بظاہر بڑی حد تک کلیئرٹی ہو گئی شام تک کہ اصل اس کی بنیادی جو وجہ تھی وہ اقلیتوں کے حقوق سے متعلق بل تھا، اور اس کے اوپر جتنا حکومت کے اوپر تنقید اور شور شرابہ ہوتا رہا، لیکن سمجھنے والے اس کو بخوبی جانتے ہیں کہ یہ بہت عرصے سے ایک ایسا بل تھا جو کہ پینڈنگ تھا اور اس کے اوپر کام کرنا بڑا ضروری تھا، اقلیتوں کا تحفظ اپنی جگہ، لیکن یہ تمام وہ لوازمات تھے جو ماضی کی حکومتوں کی طرف سے بروقت نہیں کیے گئے، اور پاکستان کے لیے جو بہت سے ایشوز تھے جو ایف اے ٹی ایف کی گرے لسٹ تھی اس میں ہونے کے، ان تمام چیزوں کو پاکستان کی گورنمنٹ اب آہستہ آہستہ وائپ آؤٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے تاکہ پاکستان اس گرے لسٹ سے بنیادی طور پر باہر بھی نکل سکے۔ دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک بہت بڑا کنفیوژن تھرو سوشل میڈیا بھی، کیونکہ وہ ایک بڑی سورس تھی اس حوالے سے جو کہ پھیلایا جا رہا تھا، اور وہ بنیادی طور پر یہی تھا کہ دیکھا جائے تو جو آرمی چیف کے حوالے سے ایک تبدیلی کی گئی تھی 27ویں ترمیم میں، جس میں فیلڈ مارشل کا عہدہ وضع کیا گیا، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ چیف آف ڈیفنس فورسز کا جو عہدہ تھا وہ ایک اس میں ترتیب دیا گیا، تو لوگوں کی طرف سے اس پہ یہ ڈیبیٹ ہو رہی تھی کہ آیا دونوں جو عہدے ہیں ان کی نوٹیفیکیشنز، ان کی تعیناتیاں، طریقہ کار کیا ہوگا، ٹینیور کب ہوگا۔ وزیر قانون ایک سے زائد مرتبہ اس کے اوپر بات کر چکے ہیں، لیکن ہمیں اندازہ ہے کہ اس کے اوپر پھر بھی سوشل میڈیا میں تنقید ہوتی رہے گی، لیکن قانون کیا کہتا ہے، پاکستان کا طریقہ کار کیا کہتا ہے، ان تمام چیزوں کے اوپر بھی گفتگو کرنی بڑی ضروری ہے، اور اس پر بات کرنے کے لیے پروگرام میں میرے ساتھ موجود ہیں ناصف کے بڑے سینئر لیگل ایکسپرٹ ہیں، سابق اٹارنی جنرل ہیں، خود بھی وکیل ہیں، اشتر اوصاف صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ اشتر صاحب، سر آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ سر میں پہلے بات کرنا چاہوں گی، یہ جو پارلیمنٹ سے آج بل منظور ہوا ہے اقلیتوں کے حقوق سے متعلق، کتنا امپورٹنٹ تھا سر یہ بل کہ اس کو ایڈریس بھی کیا جائے، اور ماضی کی حکومتوں نے تو اس سے سر صرف نظر کیا، لیکن اب اس کو منظور کرنے کے بعد آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان کے لیے کیا پازیٹیو اپروچ آپ آگے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے، یہ نہ کہیے گا کہ ماضی کی حکومتوں نے اس کو صرف نظر کیا، اس پہ کام ہو رہا ہے، یہ ہم نے کنونشن بھی سائن کیا ہوا ہے، اور میری تو تجویز بہت پہلے بھی یہ تھی کہ اس کو فنڈامنٹل رائٹس کی فہرست میں لے کے آیا جائے، اور کہ ڈفرینٹلی ایبلڈ لوگ اور جو مائنارٹیز میں لوگ ہیں ان کے لیے، جس طرح خواتین کے لیے آپ نے بنیادی حقوق میں اور پرنسپلز آف پالیسی میں بات کی، جی تو اس میں بھی آپ کریں کہ اس کے لیے قوانین بنائے جائیں گے اور ان قوانین کو انفورس کیا جائے گا۔ سو یہ جی ایس پی پلس کے لیے بھی بہت ضروری ہے۔ جی ایس پی پلس ایک ایسی آپ کو کنسیشن ملی ہوئی ہے کہ آپ یورپین یونین میں جو ہے وہ ڈیوٹی فری ایکسیس حاصل کرتے ہیں، اور اس کا ہمیں فائدہ جو ہے وہ بے شمار مل رہا ہے، اور اس کو آنے والے دنوں میں اس کے اندر اب پھر جو ہے اس کی ایکسٹینشن بھی ہونی ہے، اور اس کی ایکسٹینشن کے لیے ضروری ہے کہ ہم کمپلائنٹ ہوں آف آل دوز کنونشنز جو ہم نے سائن کیے ہوئے ہیں۔ سو آئی تھنک اٹس اے ویری ویری گڈ اسٹیپ، اور اس کو دس از ورک ان پروگرس، میں اس کو ورک ان پروگرس کہوں گا۔ صحیح، بالکل ٹھیک۔ اچھا سر، اب ایک اور مسئلہ جو کہ بڑا معمہ بنا ہوا ہے، پھر اس کے اوپر افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم سوشل میڈیا کے اوپر ایک تو بیرونی قوتیں بھی اس کا فائدہ اٹھا رہی ہیں، ہم خود بھی بڑا کرٹیسزم کر رہے ہیں، اور وہ ہے چیف آف ڈیفنس فورسز کا جو عہدہ۔ ایک تو یہ کہ ہم سب جانتے ہیں کہ 27ویں ترمیم میں کیوں یہ عہدہ بنایا گیا، کیوں ایک سسٹم پورا وضع کیا گیا، لیکن اب اس پہ بات ہو رہی ہے کہ جو فیلڈ مارشل ہیں وہ کس عہدے کے حوالے سے ہیں، جو چیف آف ڈیفنس فورسز ہیں ان کا نوٹیفیکیشن کب ہوگا، وہ ٹینیور کب شروع ہوگا، اگر اس حوالے سے کچھ ہماری رہنمائی کر سکیں۔ دیکھیے، بات یہ ہے کہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ جو عہد حاضر کی جو ضروریات ہیں اس کے مطابق آپ نے آئین کو جو ہے اس کے اندر چینجز لانی ہوتی ہیں، اور پھر قوانین میں چینجز لانی ہوتی ہیں۔ اب جو یونٹی آف کمانڈ دور حاضر کا ایک بہت ہی بنیادی
ایک ضرورت ہے اور اسی کو پایہ تکمیل پہنچانے کے لیے شاید اس سارے سلسلے کو کیا گیا. اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ یہ ایک جلدی میں کوئی بات کی گئی یا یہ بہت پہلے کا سلسلہ چل رہا ہے. جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے اس کی پہلی جو بات ہوئی تھی وہ جنرل ضیاء الحق کے زمانے میں بھی ہوئی اور بعد میں بھی ہوتی. سو وی بین ورکنگ آن دس فار ویری ویری لانگ ٹائم. تو یہ کوئی نہ جلدی کی بات ہے نہ کوئی ایسی بات ہے. ہاں اب ریکگنیشن ہے اس بات کی کہ ہم نے اس کو عملی جامہ پہنانا ہے. سو یہ نہ پرسن اسپیسیفک ہے نہ یہ ابرپٹ ہے. سو دس از فار دیٹ پرپز کہ آپ یونٹی آف کمانڈ کو فارملائز کریں. اب میں نے لفظ یوز کیا فارملائز کرنے کا. تو قوانین جو ہوتے ہیں آئین ہوتا ہے اور یہ رولز جو بنائے جاتے ہیں اس کے دو حصے ہوتے ہیں ہمیشہ. ایک ہوتا ہے جو سبسٹینٹیو ہوتا ہے اور دوسرا ہوتا ہے پروسیجرل. اب سبسٹینٹیو آپ نے کر دیا یعنی آئین میں بھی بات ہو گئی قانون بھی آ گیا 5 سال کی مدت بھی ہو گئی. اب وہ پروسیجرل جو چیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ایک ایسی چیز جو اس کو عملی جامہ پہنانے کے لیے ہو. پروسیجر میں اگر ٹائم بھی گزر جائے آگے بھی چلا جائے تو جو سبسٹنس ہے یعنی سبسٹینٹیو کام جو ہے وہ جب موجود ہو تو کوئی ابہام نہیں ہونا چاہیے, کوئی کسی قسم کا کنفیوژن نہیں ہونا چاہیے. اور آپ نے لفظ یوز کیا معمہ, مجھے اس سے بڑا مجھے ذہن میں آیا کہ جب میں بڑا ہو رہا تھا, خیر میں بڑا ابھی بھی ہو رہا ہوں اور بڑا ہوتا جا رہا ہوں, تو وہ اخبار میں اور رسالوں میں ممے آیا کرتے تھے اور اس کے اوپر انعام بھی ملتا تھا. تو مجھے لگتا ہے سارے اس مہمے بناتے ہیں خود ہی اور ان کے اندر پھر اس کو حل کرتے ہیں اور کہتے ہیں واہ واہ دیکھیے ہم نے نہیں. یہ تو سر آپ نے بڑی زبردست بات کی ہے کہ ہم خود ہی پہلے مسئلہ پیدا کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں نہیں یہ نہیں ہوگا. اب دیکھیں نا, اگر آج وزیر قانون صاحب کی گفتگو آپ نے سنی ہوتی تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جی کنفیوژن تو ہونا ہی نہیں چاہیے, آرمی چیف اور چیف آف ڈیفنس فورسز کے عہدے کے لیے الگ الگ نوٹیفیکیشن کی ضرورت نہیں ہے اور بس یہ آ ہی چاہتا ہے. تو میں بھی یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ ایک تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ دونوں نوٹیفیکیشنز جو ہیں یہ دونوں جو چیزیں ہیں اوبویسلی ٹینیور تو ایک ساتھ ہی شروع ہوگا ان دونوں کا, لیکن نوٹیفیکیشن کے اجرا میں آخر غیر ضروری تاخیر اس کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے کہ لوگ اتنا اسپیکولیٹ کریں؟ ہاں تاخیر نہیں ہونی چاہیے اور تاخیر ہوتی ہے تبھی یہ ہیجان پیدا ہو جاتا ہے. مسائل ہوتے نہیں, یہ کریٹ کیے جاتے ہیں. مسائل تو اس وقت ہے نا جب آپ کے پاس کوئی کرائسس سچویشن ہے. اس میں کوئی کرائسس سچویشن نہیں ہے, کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو آپ کو فوری طور پہ کوئل کرنا ہے یا فوری طور پہ آپ نے ایڈریس کرنا ہے. دس از اے روٹین میٹر اینڈ it can happen anytime. It may happen tonight, it may happen tomorrow, but the fact is that the constitution has been amended, law stands amended. So if a notification is to be issued, it will be done in due course. یعنی وہ اپنا وقت کے اندر یہ ہو جائے گا. یہ کوئی ایسا قانون نہیں ہے جس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ جی یہ عہدہ فلاں تاریخ تک ہوگا اور اگر اس کو ایکسٹینڈ نہ کیا جائے تو وہ لیپس کر جائے گا. ایسا نہیں ہے, ایسا بالکل نہیں ہے. اور اس میں کنٹینیوٹی کی بات ہے. جب کنٹینیوٹی کی بات آ جائے تو نوٹیفیکیشن جو ہے اگر اس میں 5-4 دن آگے پیچھے ہو جائیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. سو ایوری بڈی شوڈ اسٹینڈ ڈاؤن, ریلیکس اینڈ ٹاک اباؤٹ ادر ایشوز. جو ایشوز ہیں یہ ایشو نہیں ہے اور ہمیں اپنی توانائیاں شاید KPK کی طرف کرنی چاہیے, ہمیں اپنی توانائیاں ایجوکیشن کی طرف کرنی چاہیے, ہیلتھ کی طرف کرنی چاہیے. یہ وہ نگلیکٹڈ ایریاز ہیں جہاں ہم سب کو مل کے کام کرنا چاہیے. اچھا لیکن ایک اور ایشو بھی ایسا جس پہ مجھے آپ کی رائے چاہیے. یہ جو 27th امینڈمنٹ آئی, میں چلیں 26 پہ نہیں جاتی ہے, وہ پرانی بات ہو گئی ہے. اس کے بعد کانسٹیٹیوشنل کورٹس کی فارمیشن ہو گئی, لیکن اگر ہم دیکھیں تو جیسے پاکستان تحریک انصاف جیسی ایک جماعت ہے وہ انہی کانسٹیٹیوشنل کورٹس کے خلاف گئی ہے, لیکن وہ جو درخواست ہے وہ ایونچولی انہی کورٹس کے اندر چلی گئی ہے.
یہ کیسی سچویشن آپ دیکھ رہے ہیں کہ جن کے خلاف آپ ہوں انہی کے پاس جا کے آپ کو درخواست بھی دینی پڑے؟ ایک تو یہ کتنا جسٹیفائیڈ ہوگا، دوسرا آپ کے خیال میں آپ کی اپنی رائے کیا ہے کانسٹیٹیوشنل کورٹس کے بننے کے بیگیج جو ہے کیسز کا سپریم کورٹ کے اوپر، وہ آپ کو لگتا ہے کہ کم ہوا ہے یا ہوگا، یعنی کہ یہ ایک مثبت اپروچ ہے؟ دیکھیے، میں اس اپروچ سے ذاتی طور پہ اختلاف رکھتا ہوں۔ میرے ذہن میں تو یہ تھا، ابھی بھی ہے، اور میں اس کا ابھی بھی دائی ہوں اور کہتا رہوں گا، بیکاز آئی تھنک آئی ایم ناٹ رانگ. If I'm wrong, I'm sure people will come up with a better idea and tell me that I'm wrong, اور اس کی درستگی کر دیں گے. میں آپ کے ساتھ 2 منٹ لوں. میرے ذہن میں جو خاکہ تھا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ملک میں 2 طرح کے قوانین ہیں، فیڈرل اینڈ پروونشل. صحیح. میرے ذہن میں یہ تھا کہ ہائی کورٹس اسی طرح چلتی رہیں، سپریم کورٹ اسی طرح چلتی رہے، لیکن ان کا کام جو ہے وہ پروونشل معاملات، کیونکہ پروونشل ہائی کورٹس ہیں، آپ کو پتہ ہے نا، جی جی سندھ ہائی کورٹ ہے، بالکل، اور اس کی جو جورسڈکشن ہے وہ اس پروونس کی حد تک ہے، اس کے بیونڈ نہیں جاتے، ہے نا. تو پھر اس کی اپیل کہاں جانی ہے؟ سپریم کورٹ آف پاکستان میں جائے، بالکل، اور ایک فیڈرل کورٹ سسٹم کا انعقاد کیا جائے، کیونکہ وہ ہیں ہمارے پاس، لیکن وہ چھوٹے لیول پہ ہیں، پلانری یعنی بنیادی لیول پہ ہیں. وہ بینکنگ کورٹس ہیں، وہ کسٹم کورٹ ہے، انکم ٹیکس ٹرائیبیونل ہے، ایکسائز کے ہیں، کمپٹیشن کمیشن ہے، اور میں آپ کو میرے خیال 21-22 گنوا بھی دوں گا. لیکن اس فہرست میں کیا جانا، ان کی پھر اپیلیں جو ہیں وہ ایک فیڈرل ہائی کورٹ میں جانی چاہیے، تاکہ کانفلکٹس نہ آئے، تاکہ کوئی ڈائیکاٹمی نہ ہو، تاکہ کوئی کنفیوژن نہ ہو، تاکہ اس کے اندر کوئی ڈفرنٹ قسم کی انٹرپریٹیشنز نہ آئے آف ویریس ہائی کورٹس. بالکل ٹھیک. بہت بہت شکریہ سر، آپ کے قیمتی اشتر اور صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. بہت ہی ڈیٹیل میں جو ہماری اس وقت کی سچویشن ہے 27ویں ترمیم کے بعد جو اب مسائل سامنے آ رہے ہیں اور کس طریقے سے کانسٹیٹیوشنل کورٹس کے حوالے سے ایک اپنی رائے پائی جاتی ہے، اس پر تفصیلی بات کر رہے تھے. سابق اٹارنی جنرل بھی ہیں، لا ایکسپرٹ بھی ہیں. اب دیکھنا ہی ہوگا کہ آیا ایک طرف اپوزیشن کی کچھ جماعتیں یہ تقاضا کر رہی ہیں کہ 27ویں ترمیم میں جو آئینی مسائل ہیں ان کو ختم کیا جائے، دوسری طرف حکومت اگلی ترمیم کی تیاری کر رہی ہے. یہ سب کیسے ممکن ہو سکے گا؟ یقیناً یہ آنے والے وقت میں واضح ہو جائے گا. اسی کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.